बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम सादिया है। मैं मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहब मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाते और अजान देते थे। वो नमाज रोज़े के बड़े पाबंद थे और साथ साथ पर्दे के भी। जब मैं चौथी क्लास में थी तो मुझे बुर्क़े में स्कूल जाना पड़ता था। सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी। मेरी क्लास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी लड़कियां पढ़ती थी। हम सब आपस में बहुत इत्तेफाक से रहते थे। ऊषा मेरी बहुत गहरी दोस्त थी। वो कहती, भगवान दिल में बसता है, इन पत्थरों में नहीं। सबका भगवान एक है। मैं जो घर से लाती वो मेरे साथ मिलकर खाती, बस वो गोश्त नहीं खाती थी। उसकी मम्मी पापा भी अच्छे थे। उसका बड़ा भाई अशोक अक्सर उसे स्कूटर पर स्कूल लेने आता था, तो ऊषा मुझे भी अपने साथ बिठा लेती थी। मैं घर आने से पहले ही उतर जाती थी कि कहीं अब्बा जान न देख लें। अशोक मुझे हमेशा से ही प्यार भरी नजरों से देखता था। ये बात ऊषा ने भी महसूस की थी। वक्त पर लगा कर उड़ जाता है। मैंने मैट्रिक कर लिया था। मेरे और ऊषा के रास्ते अलग हो चुके थे। वो मैट्रिक के बाद अपनी नानी के पास कनाडा पढ़ने के लिए चली गई थी। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया था। मुझे कॉलेज बस में जाना पड़ता था। बस अक्सर काफी देर के बाद पॉइंट पर आती थी। एक दिन बस के इंतजार में खड़ी थी कि एक कार मेरे आगे आके रुकी। हेलो सादिया, क्या हाल है? तुम मुझे भूल गई? मगर मैं नहीं भूला। आने वाला अशोक था। आओ, खड़ी क्यों हो, गाड़ी में बैठो। मैं बैठ गई और वहां से मेरी और अशोक की कहानी शुरू हुई थी। अशोक ने मुझे अपने जाल में कुछ ऐसा फंसाया था कि मैं अपनी सुध बुध ही खो बैठी थी। एक दिन वो मुझे कहने लगा, सादिया, मैंने तुम्हारे लिए फ्लैट खरीदा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा फ्लैट दिखाता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारे मुसलमान होने की वजह से ये नामुमकिन है, इसीलिए मुझे और तुम्हें कोर्ट मैरिज करना पड़ेगी। अशोक, तुम्हें मालूम है मैं मुस्लिम कल्चर से ताल्लुक रखती हूँ। मैं उसे समझाना चाह रही थी। साथिया, मुझे मुस्लिम कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मैं तुमसे और तुम्हारे इस हसीन चेहरे से मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मुझे मंजूर है। शादी के बाद तुम अपने कल्चर को अपनाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जब हम फ्लैट पर पहुंचे तो मैं बहुत खुश हुई। फ्लैट बहुत खूबसूरत था। अशोक ने उसे बहुत अच्छी तरह फर्निश्ड किया था। इधर उधर की बातों के बाद अशोक कोल्ड ड्रिंक ले आया। उसने मुझे भी पेश की। पीने के जरा देर के बाद ही मुझ पर मदहोशी तारी हो गई थी। बस अशोक ने मेरी इज्जत की धज्जियां बखेर दी थी। जब मुझे होश आया था तो मगरिब हो चुकी थी। मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि अब्बा अम्मा पर तो कयामत गुजर गई होगी। सादिया कहाँ चली गई है? मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो लॉक था। बाहर निकलने का कोई रास्ता ना था। मैं डर के मारे रोने लगी और अल्लाह से फरियाद करने लगी, ऐ अल्लाह, तू गुनाहों को माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे। इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता दिखा। मैं रो रो कर फरियाद कर रही थी कि मुझे दूसरे कमरे से किसी की आवाज सुनाई दी, इधर आओ सादिया बेटी। मैं फौरन उस कमरे की तरफ भागी। जब मैं कमरे में पहुंची तो देखा एक बुजुर्ग जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। सलाम फेरने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। वो बुजुर्ग तो थे, मगर उनके चेहरे के खदोखाल एक मुर्दा इंसान के जैसे थे। तुम मुझसे डरो नहीं, मैं सखावत अली हूँ। ये फ्लैट मेरा ही था। चंद महीने पहले इसे अशोक और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरी बीवी से खरीदा है। मेरी बीवी और मेरे भाई ने जायदाद की वजह से मुझे जहर देकर मारा है और इसी फ्लैट के इस कमरे में मेरे टुकड़े टुकड़े करके कमरे के फर्श में दबाकर उन्होंने ऊपर टाइल लगा दिए हैं। टाइल लगाने के काम से मेरा नकम्मा भाई वाकिफ है, इसीलिए ये राज किसी को पता नहीं चला। मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैंने बीवी को हर तरह से ऐशो आराम में रखा, मगर वो मुझे यही कहती थी, तुम औलाद नहीं दे सकते। मैं एक बड़ा बिजनेसमैन था। मैं चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था। मेरे पास दौलत की कमी नहीं थी, मगर मैं अपने अल्लाह से डरता था कि मैं नमाज रोजे का पाबंद था। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। मेरी इस नेकी ने मुझे इस हाल पर पहुंचाया है। वो दोनों दौलत समेट कर कहीं चले गए हैं और मेरी रूह यहाँ भटक रही है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मैं बुरा होता
تو بہت کچھ کر سکتا تھا بیٹی۔ اشوک بہت عیاش آدمی ہے، وہ یہاں روز ایک لڑکی لاتا ہے اور عیاشی کرتا ہے اور فلیٹ سے چلا جاتا ہے۔ میں کبھی اس کمرے کی طرف نہیں گیا، وہ ناپاک جگہ ہے۔ تمہارے اللہ سے رو رو کر فریاد کرنے سے میرا کلیجہ ہل گیا۔ مجھے پتا ہے تم نیک ماں باپ کی اولاد ہو، مگر تم اشوک کی وجہ سے بہک گئی۔ اب تم بہت حوصلے سے کام لو۔ اگر تم نے جرت سے کام نہیں لیا تو وہ تمہیں کسی کے ہاتھ بیچ دے گا، اس کا کام یہی ہے۔ میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ اشوک ابھی رات کو پھر آئے گا اور شاید اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لائے۔ تم وقتی طور پر اس کے رنگ میں رنگ جانا۔ اب تم ایسا کرو جیسا کہ وہ اب بھی تمہارے لیے قابل اعتبار ہے۔ تم کچن میں جاؤ، وہاں فریج میں پھل وغیرہ رکھے ہیں، تم کھا کر تازہ دم ہو جاؤ، تھوڑا آرام بھی کر لو۔ جب اشوک اور اس کے دوست آئیں تو خوش دلی سے انہیں فریج میں رکھی ہوئی شراب پیش کرو، انہیں اتنی پلاؤ کہ وہ مدہوش ہو جائیں۔ وہاں بیڈ کے پیچھے ایک موٹا سا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، بس تم ان کی مدہوشی سے فائدہ اٹھا کر ان پر اس طرح سے وار کرنا کہ وہ زخمی ہو جائیں۔ تم اشوک سے چابی حاصل کر کے ان کو کمرے میں بند کر دینا اور یہاں سے بھاگ جانا۔ اور ہاں، کچن کے برابر میں ایک کمرہ ہے، اس میں ایک الماری ہے۔ اشوک اس الماری کی چابی کمرے میں رکھے گلدان کے اندر رکھتا ہے۔ اس الماری میں اشوک اپنے لیے وہ رقم جمع کر رہا ہے جس سے وہ عیاشی کرتا ہے۔ تم کچھ رقم وہاں سے نکال لو تاکہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا سکو۔ یہاں سے کچھ دور ہی بس اور ریلوے اسٹیشن ہے، تم سیدھی ممبئی چلی جانا، وہاں میرا چھوٹا سا فلیٹ ہے۔ میری بیوی کو اس فلیٹ کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ کہہ کر انہوں نے جائے نماز کے نیچے سے چابی نکال کر مجھے دی۔ تم دیر مت کرو، کمرے میں جا کر پیسے اور کچھ لیڈیز کپڑے بھی نکال کر کسی مناسب جگہ پر چھپا دو اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے بہت تیزی سے کمرے کا رخ کیا اور گلدان میں سے چابی نکال لی اور الماری سے کچھ کپڑے، ایک بیگ اور رقم نکالی تھی جو کہ 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ وہ بیگ میں نے دروازے پر پڑے پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ رات تقریباً 11 بجے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے اشوک کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ اشوک، میری جان، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھو، میں تمہاری خاطر اپنا گھر، ماں باپ سب چھوڑ دیے، تم پھر مجھے اکیلے فلیٹ میں بند کر کے کیوں چلے گئے؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اشوک نے مجھے بہت حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں سعدیہ، گھر سے میرا فون آ گیا تھا، تم سو رہی تھی، میں اسی لیے گھر کو لاک کر کے چلا گیا تھا۔ میرے ساتھ میرا دوست راجن بھی آیا ہے، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوگا، وہ کورٹ میں ہمارا گواہ بھی بنے گا۔ اس وقت راجن کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ پہلے ہی نشے میں تھا اور مجھے بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یار سعدیہ، فریج میں سے ہماری ڈرنک تو لے آؤ، اس خوشی میں جشن ہو جائے۔ یار تم بھی میرے ساتھ ہی پینا۔ میں ڈرنک لے آئی اور ان کو پیک بنا کر دیتی رہی۔ وہ دونوں نشے میں دھت ہو گئے تھے۔ میرے کانوں میں بابا سخاوت شاہ کی آواز آئی تھی، بس بیٹا، اب جلدی سے اپنا کام پورا کرو۔ میں نے فوراً ہی بیڈ کے پیچھے سے لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا نکال کر ان دونوں پر وار کر دیا۔ دونوں کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی، وہ فوری بے ہوش ہو گئے۔ میں نے فوراً ہی اشوک کی جیب سے چابی نکال لی اور انہیں کمرے میں بند کر کے بیگ اٹھائے باہر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بابا، میں آپ کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں؟ جاؤ بیٹا، کہیں انہیں ہوش نہ آ جائے۔ بابا کی ہدایت پر میں فوراً فلیٹ سے نکل کر روڈ پر آ گئی تھی۔ آٹو میں بیٹھ کر سیدھی ریلوے اسٹیشن پہنچی تھی اور ممبئی کا ٹکٹ کروایا تھا، اور پھر ریل میں بیٹھی میں کافی دیر تک یہ سوچ کر روتی رہی کہ میں نے اس اندھی محبت میں ماں باپ کو کھو دیا، اپنا شہر، خاندان سب چھوڑ دیا۔ میں بھلا کس منہ سے گھر جاتی؟ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ممبئی پہنچ کر میں بابا سخاوت کے فلیٹ میں رہنے لگی تھی اور کچھ روز بعد مجھے ایک پاپڑ کی فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ بابا سخاوت کی روح ہر جمعرات کو وہاں میرے پاس آتی اور پوری رات مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ اور پھر بابا سخاوت نے ایک جمعرات کو بتایا، اشوک شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ اس کا دوست راجن کبھی کبھی آتا ہے، وہ فلیٹ بیچ رہا ہے، اور پھر جاتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بیٹا نماز کی پابندی کرو اور کبھی کبھی میری روح کو بھی قرآن نماز بخش دیا کرو، شاید میری روح جو اس کمرے میں بھٹک رہی ہے جلدی اپنے خدا کے گھر آباد ہو جائے، میری روح کو ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے۔ زندگی کی گاڑی چل رہی تھی اور بابا سخاوت کی روح کی میرے پاس ہر جمعرات کو آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ پھر ایک جمعرات انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس ہفتے فلیٹ فروخت ہو جائے گا، وہ پارٹی توڑ پھوڑ کر کے نئے سرے سے اسے بنائے گی، اس وجہ سے شاید
میری روح جو وہاں ایک کمرے کی زمین میں قید ہے آزاد ہو جائے، پھر میں تم سے کبھی نہیں مل سکوں گا۔ اور پھر یہی ہوا تھا، ان کی روح کبھی میرے پاس نہیں آئی۔ البتہ ایک رات وہ میرے خواب میں آئے اور مجھے بتایا، بیٹی سعدیہ، فلیٹ کی توڑ پھوڑ کے باعث میری روح وہاں سے نکل گئی ہے۔ یوں کہہ لو کہ مجھ پر میرے مالک میرے اللہ نے کرم کیا ہے۔ میرے جسم کی واقعات ملنے پر ان لوگوں نے پولیس کو اطلاع کی تھی۔ جس نے راجن کو پکڑا تو اس نے پولیس کو بتایا کہ ہمیں اس فلیٹ کو خریدنے پہ ابھی 1-1.5 سال ہی ہوا ہے۔ آپ فلیٹ کے کاغذات دیکھ سکتے ہیں، جبکہ یہ تو بہت پرانی لاش ہے۔ یہ فلیٹ بکنے سے پہلے 3 سال بند پڑا رہا۔ جن لوگوں سے میں نے اور اشوک نے خریدا تھا یہ فلیٹ، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، مگر میرے پاس کاغذات میں ان کی شناختی کارڈ کی فوٹو سٹیٹ لگی ہوئی ہے۔ آپ اس کی مدد سے مجرموں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یوں راجن کی پولیس سے جان چھوٹی، اور جن صاحب نے راجن سے میرا فلیٹ لیا تھا انہوں نے مسلم ہونے کی وجہ سے میری باقیات کو پامال ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے باقیات کو کفن میں لپٹا کر نماز جنازہ کے بعد قبرستان میں دفن کر دیا۔ میں خوش ہوں کہ پولیس میری بیوی اور بھائی کو تلاش کر رہی ہے۔ سعدیہ بیٹا، تم ایک دفعہ میرے نام کی قرآن خوانی ضرور کروانا۔ میری خواب دیکھنے کے بعد نیند سے جاگی تو بہت روئی۔ میں نے بابا کے لیے قرآن خوانی کے علاوہ غریبوں میں لنگر کا بھی انتظام کیا۔ اس روز میں ہر ایک کے گلے لگ کر اس طرح رو رہی تھی جیسے میرا اپنا سگا باپ مر گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، میں بابا کے لیے نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی، فاتحہ کر کے کسی غریب کو ان کے نام کا کھانا دیتی۔ اس کے بعد بابا کئی بار میرے خواب میں آئے۔ وہ بہت خوش نظر آتے تھے۔ وہ کچھ بولتے نہیں تھے، بس مسکرا کر مجھے دیکھتے تھے۔ کچھ اور وقت گزرا، اس واقعے کو 5 سال گزر گئے۔ میں جس فیکٹری میں کام کر رہی تھی وہاں کے مینیجر نے مجھے شادی کی آفر کی۔ میں نے ان سے شادی کر لی۔ مینیجر کی عمر کافی تھی، مگر میں نے عمر کو نہیں دیکھا بلکہ ان کی شرافت کو دیکھا تھا۔ مینیجر کو سب فیکٹری والے شاہ صاحب کہتے تھے۔ شادی کے 2 سال کے اندر میں 2 جڑواں بچوں کی ماں بن گئی، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اس دوران میں کبھی بابا کو نہ بھول پائی۔ میں ان کے لیے دعا، نیاز، نظر سب کچھ اسی طرح سے کرتی تھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ شاہ صاحب بیمار ہو گئے۔ انہیں اچانک دمے کی بیماری نے پکڑ لیا اور ایک دن وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے پھر سے فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر میں بھی نہ جانے کیسے دمے کی مریضہ بن گئی۔ اب نہ جانے اس دنیا سے کب کوچ کر جاؤں۔ یہ میری زندگی کی ساری کہانی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔